चुनांचे रोमियों ने गसाइयों की अलग कौमी हैसियत तस्लीम कर ली और उन्हें शाम का कुछ इलाका देकर उन्हें इस तरह की खुद मुख्तारी दे दी कि उनका अपना बादशाह होगा और वो किसी हद तक रोम के बादशाह के मातहत होगा। ये बड़ा पुराना वाक़या है। वक्त गुजरने के साथ गसान कबीला ऐसी सूरत इख्तियार कर गया कि इसके शाही खानदान को रोम का शाही खानदान समझा जाने लगा। आज के आर्डन और जुनूबी शाम पर गसानियों की हुक्मरानी थी। ये भी रोमियों की तरह एक बादशाही थी जिसकी फौज मुनज़्ज़म और ताकतवर थी और इसे हथियारों के मामले में भी बरतरी हासिल थी। इस बादशाही का पाया तख्त बसरा था। मुसलमान रोमियों और गसानियों को ललकार कर बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे थे। जंग का ये दस्तूर है कि हमला आवर फौज की नफरी इस मुल्क की फौज से 3 गना ना हो तो दुगनी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस फौज पर हमला किया जाता है वो कलाबंद होती है और वो ताज़ा दम भी होती है। हमला आवर फौज बड़ा लंबा सफ़र करके आती है, इसलिए वो ताज़ा दम नहीं होती। जिस फौज पर हमला किया जाता है वो अपने मुल्क में है जहां इसे रसद और कुमक की सहूलत मौजूद होती है, इसके मुकाबले में हमला आवर फौज इस सहूलत से महरूम होती। वहां का बच्चा बच्चा हमला आवर फौज का दुश्मन होता। मुसलमान जब शाम पर हमला करने गए तो उनकी नफरी 37,000 थी। 28,000 पहले वहां मौजूद थी और कम व बेश 9,000 खालिद लेकर गए थे। ये 9,000 मुजाहिदीन फौरी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं थे। जिस मुल्क पर वो हमला करने गए थे वहां कम व बेश 1.5 लाख नफरी की ताज़ा दम फौज मौजूद थी और मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार। 5 दिनों के भयानक सफर के बाद जब मुजाहिदीन ने चश्मे पानी पी लिया, खाना भी खा लिया, तो उन पर गुनूदगी का तारी होना कुदरती था। उन्हें तवक्को थी कि उन्हें कुछ देर आराम की मोहलत मिलेगी। आराम उनका हक भी था, लेकिन अपने सालार आला खालिद को देखा। खालिद अब ऊंट के बजाय अपने घोड़े पर सवार थे। उसका मतलब ये था कि एक लम्हे का भी आराम नहीं मिलेगा। मुअर्रिख वाक़िद ने लिखा है कि खालिद ने हल्की सी ज़रा पहन रखी थी। उन्होंने ये ज़रा इस चश्मे पर आकर पहनी थी। ज़रा मुसलमा कज़्ज़ाब की थी। खालिद ने जब उसे शिकस्त दी थी तो उसकी ज़रा उतरवा कर अपने पास रख ली थी। ये इर्तिदाद पर फतह हासिल करने की यादगार थी। इस फतह की एक निशानी और भी खाला के पास थी। ये तलवार थी। ये भी मुसलमा कज़्ज़ाब की ही थी। खालिद ने वही तलवार कमर से बांध रखी थी। वाक़िद के मुताबिक खालिद के सर पर जंजीरों वाली खुद थी और खुद पर उन्होंने इमामा बांधा हुआ था। इमामा का रंग सुर्ख था। खुद के नीचे उन्होंने जो टोपी पहन रखी थी वो भी सुर्ख रंग की ही थी। खालिद के हाथ में सियाह और सफ़ेद रंग का परचम था, जो सिर्फ इसलिए मुक़द्दस नहीं था कि ये कौमी परचम था, बल्कि इसलिए कि ये परचम हर लड़ाई में रसूल करीम मिलिया हम अपने साथ रखते थे। और जब अब अलीम ने खालिद को सैफ़ुल्लाह और अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया तो उसके साथ उन्हें ये परचम भी दिया था। इस परचम का नाम उक़ाब था। 9,000 मुजाहिदीन में जहां सहाबा किराम भी थे, वहां खालिद के अपने फर्जंद अब्दुर्रहमान भी थे, जिनकी उम्र 18 साल थी, और इनमें अमीरुल मोमिनीन अबू बकर के नौजवान फर्जंद भी थे, इनका नाम भी अब्दुर्रहमान ही था। मुजाहिदीन खा पी कर इधर अलिफा देर बैठ गए। उन्होंने अपने सालान आला को घोड़े पर सवार अपने दरमियान घूमते फिरते देखा तो सब उठ खड़े हुए। खालिद ने ज़बान से कुछ भी न कहा। वो हर एक की तरफ देखते और मुस्कुराते थे। उनकी खुर्द और ज़रा देखकर और उनके हाथ में रसूल का परचम देखकर मुजाहिदीन समझ गए कि उनके सालान आला चलने को तैयार है। तमाम मुजाहिदीन किसी हुक्म के बगैर उठ खड़े हुए और अपने ऊँटों के बजाय घोड़ों पर सवार हो गए। वो जान गए कि अल्लाह की शमशीर थोड़ी देर के लिए भी नियाम में नहीं जाएगी। खालिद की जानफिजा मुस्कुराहट ने पूरे लश्कर की थकन दूर कर दी। लश्कर चलने के लिए तैयार हो गया। वलीद के बेटे ये देख, एक आदमी पर जोश लहजे में कहता और दौड़ता आ रहा था, ये देख वलीद के बेटे, अल्लाह ने मेरी बिनाई मुझे लूटा दी है। मैं देख सकता हूं, मैं तुझे देख रहा हूं। बेशक अल्लाह ईमान वालों पर करम करता है। किसी ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह रहीम व करीम है। किसी और ने नारा लगाया। ये था राफे बिन उमैरा, जिसने इस लश्कर की रहनुमाई इस खतरनाक सहरा में की थी। वो इशुम चश्म का मरीज था। रेत की चमक और तपश से इसकी बिनाई खत्म हो गई थी, लेकिन जिस्म में चश्मे का पानी गया और आंखों में पानी के छींटे पड़े तो राफे की बिनाई वापस आ गई।
خالد کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور مان جنگ کا شہسوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد کا داماد تھا۔ مجاہدین بغیر آرام کیسے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے؟ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جن سے لڑنے وہ جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسان بادشاہ جبلہ بن الہیم اپنے امراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں، انسانی بادشاہ جبلہ نے اپنے امراء اور سالاروں سے کہا تھا۔ رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو اور کون ہو زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی ہے، ہم نے اس کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے، اپنے آب و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے، پھر تم 2 دشمنوں کے درمیان پس جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ شہنشاہ انسان، ایک معمر سالار نے کہا، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ ضرور دی ہے، جبلہ بن الہیم نے کہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر ان کا کوئی دستہ کسی طرف سے گزرے اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص کے جس نے انسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بل بوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو۔ قبیلے کے بچے بچے کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔ خالد کی اگلی منزل سوئی تھی، جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گھڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہر اول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سرپٹ دوڑتے آئے اور برچھیوں سے مجاہدین پر ہلہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شہسوار تھے اور اس طرح کی چھاپا مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ غسان سوار تھے جنہوں نے پہلے ہلے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ ہلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے تھے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے ہلہ بولا، وہ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔ تقریباً اتنے ہی غنسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ کیا۔ یہ بھی چھاپا مار قسم کا حملہ تھا، گھوڑے سر پٹ دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے۔ خالد لشکر کے وسط میں تھے، انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، لیکن وہ لشکر کو زیادہ نہ پھیلا سکے کیونکہ وہ علاقہ ہموار نہیں تھا۔
کچھ دیر بعد خالد کے سامنے چند ایک غسان قیدی لائے گئے، انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا۔ ان سے جب جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کی جانے لگیں تو ان سب نے بڑی جرت سے باتیں کی۔ تم جدھر جاؤ گے تم پر حملے ہوں گے، ایک قیدی نے کہا۔ جب آدمی نہیں ہوں گے وہاں تم پر عورتیں حملہ کریں گی۔ ایک اور قیدی نے کہا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ دشمن نہیں ہو تو یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک قیدی نے جواب دیا۔ ان قیدیوں نے اور کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ ان سے یہ پتہ چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہیں تاکہ جب مسلمان غسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا۔ ایک قیدی نے کہا، پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ تمہارے اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے۔ ایک اور قیدی نے کہا، ہماری زمین سے یہ گھاس کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے۔ کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک اور قیدی بولا۔ لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے۔ ایک اور قیدی نے کہا، وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ خالد نے پوچھا، سنا ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ قیدی نے جواب دیا، اور سنا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے، قیدیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتا ہے۔ اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوتے۔ خالد نے کہا، تمہارے سر تمہارے کندھوں پر نہ ہوتے۔ کہاں ہے وہ؟ قیدی نے پوچھا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہے، خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں، ایسا حملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا ہے۔ تمام قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور وہ حیرت زدہ تاثر چہروں پر لیے خالد کو دیکھ رہے تھے۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ خالد نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ نہیں، خالد نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہارے بہت سے بھائی ابھی ہماری قید میں آئیں گے۔ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو؟ نہیں، ایک قیدی نے جواب دیا، ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ ابن ولید، ایک ادھیڑ عمر قیدی نے جواب دیا، تیرا نام غسان کے بچے بچے نے سنا ہے۔ انسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے۔ فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابن ولید، اب تیرا مقابلہ قبیلہ انسان سے ہے۔ خالد اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھیں اور ان سے کچھ باتیں کر لیں۔ مورخ واقد نے لکھا ہے کہ خالد کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عیسائیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام ہی معلوم نہیں پہنچا تھا بلکہ ان کے نام کے ساتھ کچھ روایت اور حقیقت بھی پہنچ گئی تھی۔ بعض لوگ خالد کو مافوق الفطرت شخصیت سمجھنے لگے تھے۔ خالد آگے بڑھتے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے 2 اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپہ مار قسم کا تھا، خاصا سخت تھا۔ مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا۔ حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ خالد کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر ان حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ سوئی کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سبزہ زار نظر آیا۔ اس میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع چراگاہ تھی، اس کے قریب سوئی کی بستی تھی۔ خالد نے اس خیال سے کہ پیشتر اس کے کہ ان پر حملہ ہو، انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام بھیڑ بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کے لیے اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور تھے انہیں کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ انسانیوں کے گھوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے لیکن مسلمانوں کے آگے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ خالد نے چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب بستی میں گئے تو وہاں لڑنے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا، وہ بوڑھے تھے اور عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے چھپ گئیں، بھاگ اٹھیں۔
خالد کے سے ان سب کو روک کر کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگر بستی سے مسلمان لشکر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو بستی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ مخبروں نے خالد کو اطلاع دی کہ کچھ دور آگے ایک قلعہ ہے جس میں عیسائی فوج ہے اور اس کا سالار رومی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ سوئی کے بھاگے ہوئے غسان اس قلعے میں چلے گئے۔ اس قلعے کا نام آرک تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، شام گہری ہو گئی، قلعے کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قلعے کے سنتریوں کو جو دیوار پر ٹہل رہے تھے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ سنتریوں نے خبردار ہوشیار کی صدائیں لگانی شروع کر دیں۔ کماندار دیوار پر گئے اور نیچے دیکھا، بہت سے گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ قلعے کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ابھی اور گھوڑے اور اونٹ آ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ دروازے کے اوپر ایک برج سے ایک کماندار نے پوچھا۔ ہم غسان ہیں، باہر سے ایک سوار نے جواب دیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم نے سوئی میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم ان کے مقابلے میں جسم نہ سکے۔ ہم بستی میں جاتے تو مسلمان ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ کیا تم پناہ لینے آئے ہو؟ پناہ بھی لیں گے، ایک غسان سوار نے جواب دیا، اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے بھی۔ تمہیں ہماری ضرورت ہوگی۔ رومی سالار کو بلایا گیا۔ اس نے ان لوگوں سے اپنی تسلی کے لیے کئی اور سوال کیے اور ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھلوا دیا۔ انہوں نے رومی سالار کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کی نفری کتنی ہے، اب وہ کہاں ہے۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو خالد کا لشکر قلعے تک پہنچ گیا تھا اور قلعے کو محاصرے میں لے رہا تھا۔ عیسائی فوج جو قلعے میں تھی قلعے کی دیواروں پر چلی گئی اور فوج کا ایک حصہ قلعے کے بڑے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ اس حصے کو ایسی صورتحال کے لیے تیار رکھا گیا کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ دستہ حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دے اور حکم ملنے پر باہر جا کر مسلمانوں پر حملے کرے۔ قلعے کے باہر للکار اور نعرے گرج رہے تھے۔ قلعہ ہمارے حوالے کر دو، خالد کے حکم سے رافع بن عمیرہ نے بلند آواز سے کہا، ورنہ ہر غسان قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ہتھیار ڈال دو اور کسی کو بھیجو جو ہمارے ساتھ صلح کی شرطیں طے کرے۔ اے مسلمانوں، اوپر سے ایک کماندار نے للکار کر کہا، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ واقد لکھتا ہے کہ قلعہ میں ایک ضعیف العمر عالم تھا۔ اس نے رومی سالار کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسان اس کا حکم مانتے اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ہاں مقدس باپ، رومی سالار نے جواب دیا۔ ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا۔ کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ مورخ واقد تبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے میں سے گزر کر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ معمر عالم نے پوچھا۔ کیا اس کا جسم گٹھا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ مقدس باپ، کسی نے جواب دیا۔ قد تو ان سب کے اونچے ہیں اور جسم بھی کے گٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے؟ عالم نے پوچھا۔ اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ ہاں مقدس درویش، کسی اور نے جواب دیا۔ اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں، اس نے کہا۔ آئے کہ تو جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ رومی سالار نے کہا، وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ عالم نے کہا۔ کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ اے عیسائی سردار، عالم نے کہا، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے، اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے، تیرے پاس نہ علم ہے نہ علم، تو رومی نہیں،
تو آسان بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں، سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار۔